बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयर बन चुके हैं, लेकिन उसके साथ ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है कि 193 वोट्स वाला उम्मीदवार हार गया और 173 वोट्स वाला उम्मीदवार जीत गया। तो क्या इसको जमहूरियत कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लोग हैरत से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमहूरी जमात और उसने कराची जैसे शहर के अंदर सिर्फ एक मेयर की सीट पे ये क्या कर दिया। तो अब जो कुछ हुआ वहां पे वो ज़ाहिर सारा दिन वो तमाशा पूरी कौम देखती रही, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या मुर्तज़ा वहाब साहब वाकई मेयर रह सकेंगे या नहीं रहेंगे? और जमात इस्लामी ने ऐलान किया है कि वो सड़कों पर भी रहेंगे और वो कोर्ट्स के अंदर भी रहेंगे। तो क्या जमात इस्लामी मेयर को चलने देगी या नहीं? ये वो सारे सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरीद पराची साहब, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है, और नबील गबोल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पराची साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो आपके साथ हाथ हुआ है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है या फिर पीटीआई ने किया है? क्योंकि पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन का गायब हो जाना कोई समझ नहीं आती सर इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम इशू के लिए, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के एक लिहाज से तरक्की या तनज़्ज़ुल और उसके दयानतदारी के साथ खिदमत या करप्शन है, उसके लिए एक संग मील की हैसियत या एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। सवाल आपने जो किया है वो बाकी यही सवाल है कि इसमें फायदा किसने उठाया है? क्या पीपल्स पार्टी ने उठाया है या पीटीआई ने उठाया है? अगर पीपल्स पार्टी ने उठाया है तो फिर सवाल उनसे होगा। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जो कुछ हुआ, यानी अब इसमें अगर लोग गायब किए गए तब गलत है। अगर लोगों को लालच देकर, जैसे कि सईद गनी साहब ने इरशाद फरमाया कि हमने लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाया है, ये कौन सी सियासी जमात है और ये कौन सा सियासी किरदार है कि आप इसका अलग ऐलान कर रहे हैं कि हमने लोगों की कामयाबी से कमजोरियों से फायदा उठाया? आप एतराफ कर रहे हैं कि ये जो आज पीटीआई के लोगों ने किया है, ये पहले वो ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया 32 लोगों ने कि हम उस दिन वोट देने नहीं जाएंगे, और उसकी रीजन उन्होंने ये बताई कि हम चेयरमैन पीटीआई के अब जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर उसे फॉलो करने के लिए अब रजामंद नहीं है, तैयार नहीं है। तो वो बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, फिर तो आपका जवाब नहीं बनता पीटीआई की तरफ। देखना जी, सवाल ये है कि इस ऐलान का उनको फायदा है या इस ऐलान का पीपल्स पार्टी को फायदा है? वो ये ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई सियासी मूव है? आप भी जानते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं नजर आ रहा ये बात? हम मुसलसल ये कह रहे थे कि लोगों पे या दबाव है या घेराव है या बिकाऊ है या जो भी हो रहा है वो बहरहाल गलत हो रहा है। क्या यानी वोटों की तो गिनती हो गई थी कि 3,30,000 वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के पास और 9 लाख वोट जो है वो जमात इस्लामी और उनके पास पीटीआई के, यानी वोटों का तो एक बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। यानी 30 लाख और 90 लाख एक बहुत बड़ी। अब ये ना कि ये सारी चीजों में आके अगर ये आखिर के अंदर इतनी वाज़े गिनती, रियाजी के हर कुलिये के मुताबिक वाज़े 193 जो है वो, और ये इलेक्शन भी शो ऑफ हैंड का है, और शो ऑफ हैंड इसलिए ही रखा गया है, गायब रहना भी इसमें पार्टी को डिफाई करना है, अपने पार्टी के मैंडेट को या अपने पार्टी के ऐलान को। और चेयरमैन जो इनके हैं इमरान खान साहब, वो अच्छा, वैसे मैं साहब आऊंगा आपकी तरफ, दोबारा आऊंगा, क्योंकि आपसे पूछना है कि ये बिक गए हैं इनके अरकान या फिर वो गायब हो गए हैं, पूछूंगा मैं आपसे, साथ रहिएगा। गबोल साहब, आप तो बहुत पुरानी पार्टी सर, पाकिस्तान में जमहूरियत अगर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो जमहूरियत है। लेकिन आपने ये क्या किया? सिर्फ मेयर की सीट के लिए आपने 32 अरकान या गायब कर दिए या आप खरीद लिए, और 193 वाला हार गया, 173 वाला जीत गया। तो अब आप इस जीत को कहां रखेंगे? क्या समझें, क्या समझा जाए इसको? चौधरी साहब, पहले तो मैं ये हैरान हूं कि आप ये बात कर रहे हैं, हालांकि ये बात जो है ऑपोजिशन को करना चाहिए। चले एज अ होस्ट जो है एक टीवी टॉक शो के, अगर आप ये सवाल देखिए, असूल की बात है सर, मैथमेटिक्स की बात है, असूल की बात है, उसूल की बात है। लेकिन अगर आप ये देखें कि
اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے 31 ممبر جو ہے وہ منحرف ہو گئے اپنی پارٹی سے اور انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کیا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ ان کا معاملہ ہے. ہمیں تو ہمارے ہی لوگوں نے ووٹ دیا، ہمیں 155 پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے، 14 مسلم لیگ نون کے تھے، 4 جے یو آئی کے تھے، 1 آزاد، مطلب ٹوٹل ملا کے ہمارا 173 ووٹ. اگر ہمیں اپنے لوگوں نے ووٹ دیا، ہاں اگر ہمیں پی ٹی آئی والے ووٹ دیتے ہیں تو یہ شور مچاتے ہیں. پی ٹی آئی والے تو 31 اراکین آئے نہیں اسمبلی کے اندر. اچھا وہ ہیں کہاں 31 سر؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ غائب کہاں ہو گئے؟ سر یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا، ابھی بھی وہ کال پہ موجود ہیں، وہ آپ کو ابھی بھی جو ہے آپ جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے 2 دن پہلے اگر پریس کانفرنس کیا، انہوں نے پورے 30 ممبر شوز کیے اپنے، تو ان سے پوچھے. اب جماعت اسلامی کو چاہیے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پتہ نہیں کس نے یہ لالی پاپ دیا تھا کہ آپ ہی کو جو ہے میئر کراچی بننا ہے، تو وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ تھے، اتنا ان کو یقین تھا کہ ان کو ہی بنایا جائے گا. اب یہ میں بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جماعت اسلامی بھی کسی کے کہنے پہ چل رہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہار کو مانے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے. 160 ممبر کی اپوزیشن ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپوزیشن میں آ کے رہے. ہم نے تو دیکھے چوہدری صاحب، ہم نے ان کو 2 دن پہلے آفر بھی کیا ڈپٹی میئرشپ کا. اگر ان کو کراچی کی خدمت کرنی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ کر کرتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں میئرشپ چاہیے، ہمیں زیادہ ووٹ مل کے. اب ہارنے والا تو ہمیشہ روتا ہے، آپ کو پتا ہے. اب اس کا تو علاج ہمارے پاس نہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ جو 31 ارکان ہیں انہوں نے ہاتھ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ یا پی ٹی آئی نے کیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے کیا ہے نہیں کیا، لیکن 31 جو ہے وہ منحرف ہو گئے. انہوں نے وہ ان میں ہی شامل ہو گئے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے سارے چلے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر جو ایم پی ایس کے تھے، ایم این ایس کے تھے امیدوار، انہوں نے بھی جو ہے چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن گوال صاحب پہلے ہی پتہ گوال صاحب ویسے کوئی اخلاقی جواز ہے آپ کے پاس کہ 193 لوگ تھے ان کو میئر بن لینے دیتے؟ کیا فرق پڑتا سر؟ سر اخلاقی جواز یہ ہے کہ اگر حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل اپنی صحیح نہیں کر سکے اور انہوں نے ان کو جو آفر دیا اگر اس کے اوپر نہیں وہ آ سکے، تو یہ ان کی کمزوری ہے، ہماری تو نہیں ہے. ہم نے تو آپ دیکھیں نا ان کو پی ٹی آئی کو صدر ٹاؤن، ابھی صدر ٹاؤن میرا حلقہ ہے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے، صدر ٹاؤن میرا حلقہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم ہارے ہیں پیپلز پارٹی، اور ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا اور پی ٹی آئی کو جیتنے کا موقع دیا، اور وہ انپوزڈ ہے پی ٹی آئی کے جو صدر کے ٹاؤن ہے. تو جب صدر ٹاؤن جو کراچی کا سب سے امپورٹنٹ ٹاؤن ہے وہ ہم پی ٹی آئی کو ہم نے دے دیا، مطلب ہم نے وڈرا کر دیا، تو ہم نے ظاہر ہمارے پاس ووٹ پورے نہیں تھے، ہم نے الیکشن ہی نہیں لڑے. اسی طریقے سے ان کو بھی 3 سے 4 ٹاؤن ملے ہیں جماعت اسلامی کو. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ زیادہ رونا دھونے سے اچھا ہے یا احتجاج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کے ایم سی کے اندر آ کر یہ شور مچائیں، کے ایم سی کے اندر آ کے یہ بیٹھ جائے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں. بالکل. اچھا پرائس صاحب آپ کی طرف آنا. سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 31 یا 32 لوگ خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی پہ آپ کا الزام بنتا نہیں ہے. پھر میرا خیال ہے آپ کو پی ٹی آئی سے بات کرنی چاہیے یا پھر ان 31 ارکان کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہیں کہاں پہ وہ. دیکھیے جاوید صاحب، معاملہ تو بڑا واضح سا ہے. یعنی کراچی کے لوگ کس کو چاہتے ہیں؟ ان کو کہ جنہوں نے نعمت اللہ خان کی شکل کے اندر کراچی کی قسمت و تقدیر تبدیل کی ہے، جنہوں نے پل بنائے، جنہوں نے اوور ہیڈ بنائے، جنہوں نے ہسپتال اور سڑکیں اور شاہراہیں اور تعلیم گاہیں اور صحت گاہیں اور ٹرانسپورٹ کا نظام کیا. اب دستار افغانی کیا کراچی کا ایک پورا تسلسل نہیں ہے کہ اگر کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے تو وہ جماعت اسلامی کے دور میں ہوا ہے؟ پھر جماعت اسلامی نے ابھی بات کی جا رہی تھی کہ جی مسائل کا حل نہیں ہے، جماعت اسلامی کے پاس ہی تو حل ہے اور ایجنڈا بھی ہمارا واضح ہے. تو کراچی کے لوگ چاہتے ہیں، یعنی یہ اس کے باوجود آپ کو ووٹ ملے لیکن آپ کو سیٹس زیادہ نہیں ملی تھی، اسی لیے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا اور پی ٹی آئی کے لوگ منحرف ہو گئے ان وقت پہ. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب شو آف ہینڈ رکھا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ منڈی نہ لگے، اور منڈی نہ لگے کا ایک طریقہ تو یہی ہے نا کہ وہ آ جاتے شو آف ہینڈ میں ہمارے خلاف دے دیتے، چلے ہم کہہ لیتے کہ جی یہ منحرف ہوئے ہیں. یہ منحرف تو نہیں ہوئے، یہ تو غائب ہوئے ہیں، غائب کیے گئے ہیں. کس طرح کیے گئے ہیں؟ یعنی یہ منحرف ہونے کا تو مطلب یہ تھا کہ وہ وہاں موجود ہوتے، ہاتھ اٹھائے جاتے، وہ ہمارے خلاف اٹھا دیتے آپ، تو تب تو ہم سمجھتے کہ یہ منحرف ہوئے ہیں.
یہ تو آئی نہیں ہے سین پہ. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ غائب کر دیے گئے ہیں یا خرید لیے نہ ہونے کا فائدہ کس کو ہے؟ جماعت اسلامی کو ہے, پی ٹی آئی کو ہے, یا پیپلز پارٹی کو ہے؟ یعنی میئر ان کا بنا تو ہم جیسے یہ ٹھیک آپ نے بتایا, ان کو اٹھا لیا گیا تھا یا پھر ان کو خرید لیا گیا تھا؟ پرائس صاحب سوال میرا سمپل ہے. میں کہتا ہوں جو بھی صورت ہے وہ غلط ہے. یعنی یہ صورت کے اٹھایا گیا بہت زیادہ غلط ہے, یہ صورت کے خریدا گیا وہ اس سے زیادہ غلط ہے. یعنی اس سے تیسری صورت بنتی ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی تیسری صورت بنتی ہے تو گبول صاحب میرے دوست ہیں, ہم اکٹھے رہے ہیں, یہ بتا دیں کہ تیسری صورت کیا ہے. منحرف ہوئے تھے تو وہ آ جاتے, ان میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے خلاف ووٹ دیتے. وہ اپنے ہی کسی آدمی کو دے دیتے, وہ کہہ دیتے ہم کسی کو نہیں دیں گے. تو تب تو کوئی ہوتا, الیکشن کمیشن کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ معاملہ تو یہ ہے نا کہ بندے ہی غائب ہو گئے. بندے جب غائب ہو گئے ہیں. جی گبول صاحب, ایشو یہ ہے کہ آپ ہیں سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی, اور 50 سال سے آپ پاکستان کے اندر آپ سیاست کر رہے ہیں, اور آپ کا ایک مقام ہے, آپ کی ایک عزت ہے. تو اگر آپ ایک چھوٹی سی سیٹ کے لیے سب کچھ نہ کرتے, جماعت اسلامی کو میئر بننے دیتے, تو میرا خیال ہے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا. اور آپ نے یہ چھوٹے سے سودے کے لیے اپنے آپ کو کیوں سر برباد کر لیا پولیٹیکلی؟ جاوید صاحب, میرے خیال میں اس وقت کراچی والے بڑے خوش ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا میئر بنا ہے تو سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اب ہمیں یہ رونا دھونا یہ سننے میں نہیں آئے گا جس طرح ایم کے میئر ہوتے تھے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, پیپلز پارٹی فنڈ نہیں دیتی, ہم کام نہیں کر سکتے. ابھی پورا پاور جو ہے وہ میئر کراچی کے پاس ہوگا, اس کے پاس فنڈ ایلوکیشنز ہوں گے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اور تاریخی کام ہوگا. اب کراچی کی صورتحال آپ دیکھیں ٹوٹلی تبدیل ہو جائے گا. اب ان کو اس بات کی خوشی منانی چاہیے. اگر مجھے ایک چیز بتائے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو آنے دیتے, آنے تو دیکھیں اس وقت دیتے اگر ان کا نمبرز پورے ہوتے, اور اگر سپوز یہ آ بھی جاتے, یہ کرتے کیا؟ مقصد وہی رونا دھونا, یہ اپوزیشن کا کردار ادا شروع سے کر رہے ہیں. اگست میں آپ کی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے, آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اگلی گورنمنٹ بھی آپ کی ہے اور آپ کا میئر ہوگا, آپ کی گورنمنٹ ہوگی تو آپ چلا لیں گے کراچی کو؟ سر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہواؤں کے رخ اگر آپ دیکھیں تو اگلی سندھ حکومت بھی ہماری ہوگی اور وفاق میں بھی ہماری حکومت ہوگی. ٹھیک ہو. اچھا پرائس صاحب آپ فرمائیے, آپ کا آخری سوال پرائس صاحب آپ سے یہ فرمائیے گا, لاہ عمل کیا سر, کیا آپ نہیں چلنے دیں گے مرتضیٰ وہاب صاحب کو کراچی کے اندر؟ دیکھنا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کل یوم احتجاج کیا ہے, ہم احتجاج کریں گے, ہم سڑکوں پہ رہیں گے. ہم نہیں, کراچی کے عوام بھی, یعنی جن کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, جن کو ترقیات کی ایک پورے تسلسل سے محروم کیا گیا ہے, وہ کریں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارے پاس راستہ عدالتوں کا بھی ہے, ہم اس کو بھی کریں گے. ہم قانون کا راستہ بھی اختیار کریں گے. ہم الیکشن کمیشن کو بھی کہیں گے کہ, یا ہمارے نزدیک تو خود الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی جواب دہ ہے. آپ جانتے ہیں جاوید صاحب, آپ کا ماشاءاللہ بڑا اس میں ایک علم ہے. یہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک الیکشن کمیشن ہے بھارت کا, وہ کہتے ہیں ہم سو موٹو لیتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے کہ جی کوئی شکایت کرنے کے لیے آئے. اب الیکشن کمیشن کو یہ سو موٹو لینا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم پٹیشن میں جائیں. الیکشن کمیشن کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ افراد کہاں غائب تھے, ایک ایک آدمی کا یہ دیکھے. اگر وہ کہے کہ جی میں خود غائب تھا, اور پھر اس کے بعد یہ کہ تو اس نے کیوں نہیں ووٹ دیا, اور ووٹ نہ دینا دنیا کے اندر جرم ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں یہاں بھی قانون سازی ہو کہ ووٹ نہ دینا بھی جرم بنے, اور اس کے بعد یہ کہ ایک سامنے آ جائے کہ پکچر الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائے. بہرحال پرائس صاحب اور نبیل گبور صاحب, وقت ختم ہو گئے, آپ دونوں کا شکر گزار ہوں. خاصا میں نے یہاں پہ بریک لینی ہے, لیکن ایک چیز اس کا میں اظہار کرتا جاؤں کہ میئر کوئی بھی ہو, بہرحال کراچی کے لیے اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور اگر وہ ٹھیک ہوگا تو پورا ملک ٹھیک ہوگا. یہاں پہ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے دو بڑے اکانومسٹ ہیں, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب اور عابد قیوم سلہری صاحب. یہ دونوں بڑے معاشی ماہر ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈبیٹ اس سے سٹارٹ ہو گئی ہے کہ شاید IMF پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتا ہے. اور آج وزیر خزانہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر گئے تھے, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان جیو پالیٹکس کا شکار ہو رہا ہے, اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور IMF کی ہر بات مان لی, لیکن IMF اس کے باوجود ہمارے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر رہا. تو ایک
آلموسٹ وزیر خزانہ کی طرف سے ایک سرنڈر ہے، اور کیا واقعی پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آج کے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر فرحت سلیم صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف ہوں گے. یہ فرمائیے سر، یہ کوئی واقعی سیریس تھریٹ ہے پاکستان کو؟ چودھری صاحب، جو رواں مالی سال جون 30 کو ختم ہو رہا، 3.7 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں، بیرونی ادائیگی، اور خزانے میں کوئی کہہ رہے ہیں 3 ارب ڈالر کے قریب پڑا ہے. چین سے شاید کوئی رول اوور مل جائے. تو جون 30 تک رواں مالی سال تو کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہو. لیکن رواں جو اگلا مالی سال آنے والا ہے اس میں لگ بھگ 23 سے 24 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں 12 مہینوں کے اندر. اور آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور متبادل میرے ذہن میں نہیں آتا، میری سمجھ میں اور اس کے متبادل کوئی نہیں. دیکھیے، ایک تو بڑا پرانی روایت ہے کہ جو مانیٹرنگ میکنزم ہے وہ عالمی اداروں میں سے صرف ایک ادارے کے پاس ہے. ٹھیک ہے. جو مدد دینے کے بعد آپ کے سسٹم کو مانیٹر کرتا رہتا ہے وہ آئی ایم ایف ہے. تو ورلڈ بینک کے پاس نہیں ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے پاس نہیں ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس نہیں ہے. 6 مہینے میں اگر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے تو جن کو ہم فرینڈلی کنٹریز کہتے ہیں، چین ہو جائے، سعودی عربیہ ہو جائے، یو اے ای، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب تک آپ کے پاس آئی ایم ایف کی چھتری نہیں ہوگی تو ہم اپنی تجوری کا رخ آپ کی طرف ہینڈل نہیں کھولیں گے. تو 23-24 ارب ڈالر کی ادائیگی آئی ایم ایف کے بغیر کیسے کرنا ہے؟ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ سیریسلی یقین جانی ہمارا معاشی معاملہ نہیں ہے، پولیٹیکل، ہمارا سیاسی ایشوز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب تو تقریباً سیٹل ہو گیا نا جی. عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو ظاہر ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور پارٹی ختم ہو گئی. نہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں ان کی بنیاد سیاست ہے. ٹھیک. چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے وہ کرنٹ حکومت ہو، جب آپ معاشی فیصلے کریں گے سیاسی بنیاد کے اوپر، معیشت کو پھر اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. ٹھیک. اب آپ سوچئے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا لیٹس سے کہ اکتوبر 2022 میں جب نئے وزیر خزانہ صاحب آئے، انہوں نے کہا ہم نے روپے کو آرٹیفیشلی روک کے رکھنا ہے ڈالر کے سامنے. اس کا نقصان آپ سوچئے، جب وہ آئے تھے 9 ارب ڈالر کے ذخائر تھے، آج ہم بیٹھے ہیں 3 ارب ڈالر پہ. اور ایک آپ نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا نقصان جو ریمیٹنسز ہیں اس میں کوئی 4 ارب ڈالر کا پاکستان نے نقصان کیا ہے اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر، اس فیصلے کے نتیجے میں. جی سلیٹی صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ آئی ایم ایف جو ہے واقعی پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ آج وساق ڈار صاحب کا کہہ رہا ہے جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. دیکھیے جوید صاحب، تھوڑی دیر کے لیے آئی ایم ایف کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پیورلی بجٹ نمبرز پہ بات کرتے ہیں جو بجٹ ان بریف منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے. صرف دیکھیے گا، یہ جو رواں مالی سال چل رہا ہے، ہم نے لکھا کہ جی ہماری ایکسٹرنل فنانسنگ ریوائز ٹارگٹ جو تھا کہ بیرونی امداد، قرضے، رول اوور، وہ ہے 3200 ارب روپے کی. ٹھیک. اگلے سال کے لیے ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمیں 6800 ارب روپے، ٹھیک ہے، ڈبل سے زیادہ مل جائیں گے. اب کہاں سے ملیں گے؟ ہم نے کہا کہ جی سعودی عرب جو ہے 580 ارب روپے کا نیا رول اوور دے دے گا، یو اے 290 ارب روپے کا نیا رول اوور دے دے گا، چائنا اپنے رول اوور ڈبل کر دے گا. ٹھیک ہے. پھر ہم سکوک اور جو بانڈز ہیں جو ہم نے پچھلے سال کچھ بھی نہیں بیچے، اب بیچ کے 435 ارب وہاں سے آ جائیں گے. اور سب سے بڑا جس پہ آئی ایم ایف تپ گیا، 696 ارب روپے اگلے مالی سال میں آئی ایم ایف کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آئی ایم ایف سے 30 جون کو یہ والا پروگرام آپ کا ختم ہو نہیں رہا. اگلے پروگرام کا بتا دیا بجٹ سپیچ میں کہ جی وہ نئی حکومت آئے گی تو وہ دیکھے گی، ہمیں نہیں پتا. اور بجٹ جو پریزنٹ کر رہے ہیں جس کو پاس ہونا ہے اس پہ آپ لکھ رہے ہیں کہ جی یہ سارے تو میں نے بتا دیے 696 ارب روپے آئی ایم ایف کے بھی آئیں گے. تو obviously انہوں نے سوال تو کرنا ہے. اب آپ اس کو جیو پالیٹکس کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو آرم ٹویسٹنگ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا جی اوباما ایڈمنسٹریشن میں لاڈ پیار تھا، ہم چھوٹے بچے تھے تو ویور دے دیتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے ٹھیک ہے، تو اب وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، یا وہ چھوٹے ہو گئے یا وہ چھوٹے ہو گئے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ ہے نا پرانا ایک لطیفہ ہے کہ اس سے قرض لینا تھا کسی نے، تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی کب قرض دو گے؟ اس نے کہا فکر نہ کر، تو اور پیسے دے منو، میں واپس کر دینا. تو یہ چیزیں یعنی وہ تو آئی ایم ایف نمبرز پہ اعتراض کر رہا ہے کہ جی یہ آپ کے نمبر جو ہیں یہ ریئلسٹک نہیں ہیں. آئی ایم ایف ہے ایکسپینڈیچرز پہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ یہ ایکسپینڈیچر جو بڑا ریکارڈ قسم کا دے رہے ہیں، پی ایس ڈی پی آپ دینا چاہ رہے ہیں. اور آپ کے بجٹ والے دن بھی پروگرام میں ہم نے غالباً بات کی تھی کہ جو پنجاب کا ترقیاتی پروگرام ہے جو کہ وفاق کے پورے سال کے بجٹ سے زیادہ بنتا ہے اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں، تو آئی ایم ایف ان چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے. اب اگر آپ اسے دشمنی سمجھتے ہیں تو وہ دشمنی نکال رہا ہے. تو آپ کا خیال یہ کہ آئی ایم ایف ٹھیک ہے، یعنی ہماری اپروچ غلط ہے؟ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، یہ کچھ چیزیں جو ہے یہ تو میں ٹھیک کرنا جو جیسا
فرق صاحب نے بتایا تو وہ ریئلسٹک ایک سینیریو بتا رہے ہیں. اب اگر آپ اس ریئلسٹک سینیریو میں آپ کو امید ہے کہ یہ آ جائیں گے, سعودی عرب بھی کر دے گا, چائنا بھی ڈبل کر دے گا, یو اے بھی کر دے گا, تو جتنا مرضی خرچیں, لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نہیں آتے تو پھر پلان بی کیا ہے؟ اچھا ویسے فرق صاحب, یہ پاکستان کیونکہ ایک دفاعی ملک ہے اور ہر لحاظ سے ہر چیز جو دفاع کے گرد گھومتی ہے, اگر یہ معیشت رہی, یہ ہمارے حالات رہے, یہ ہماری اکانومی رہی, تو دفاعی طور پر وائبل رہیں گے پھر؟ چل صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر چیز دفاع کے ارد گرد گھومتی ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. دیکھیے اس سال میں کو 25 سال سے بجٹ کو کور کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ بھی آ رہا ہوں, لکھتا بھی ہوں. 17, 18, 19% بجٹ کا جو ہے نا وہ دفاع کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا تھا. اس سال تاریخی طور پہ 12.5%. میری کم ہوا ہے, کم ہو گیا. 12.5% بجٹ کا آدھا رہ گیا. آپ نے 18-19 سے آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12% ہم دے رہے ہیں دفاع کے لیے, اور 88% سویلین پہ جا رہا ہے. تو سب کچھ دفاع کے ارد گرد نہیں گھوم رہا, 88% ادھر جا رہا ہے. اچھا, دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات ایک آپ کو میں بتاؤں کہ جو عموماً دیکھی نہیں جاتی, نظر نہیں آتی, سامنے نہیں آتی. دیکھیے اس سال 1800 ارب کا بجٹ ہے دفاع کے لیے جو ہم نے ایلوکیٹ کیا. اس میں سے لگ بھگ 800 یا 900 ارب روپیہ پاکستان آرمی کو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ہماری تجوری ہے جو ہمارے خزانہ ہے, اس میں سے 800 ارب روپیہ نکال کے ہم نے پاکستان آرمی کو دے دیا کہ آپ اپنا کام چلائیں. جو واپس تجوری میں جمع ہو رہا ہے اس کا کبھی ذکر نہیں ہوتا. تجوری سے ہم نے نکالا 800 ارب پاکستان آرمی کو دے دیا. پچھلے سال 175 ارب روپے کے فوجی فاؤنڈیشن نے ٹیکس جمع کروائے. ٹیکس جمع ہو گئے. 40 ارب روپے کا جو ان کے ایجوکیشن سسٹم ہے, کوئی 142 ایجوکیشن ادارے چل رہے ہیں, 40 ارب روپیہ وہ واپس آ رہا ہے. 40-42 ارب روپے کے ان کے ہیلتھ کے جو ہاسپٹل چل رہے ہیں وہ واپس آ رہا ہے. آپ جانیے کہ 93,000 سویلینز کام کر رہے ہیں, 16 ارب روپیہ ان کو مل رہا ہے. کوئی 10 ارب کے ٹیکسز کٹتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ جمع کریں جو تجوری کے واپس اندر آ رہا ہے, وہ کوئی 500-600 ارب روپیہ بن جاتا. ٹھیک ہے, یعنی آدھا پیسہ واپس آئے. ہم نے 800 ارب ڈالا, فوج پاکستان آرمی کو دیا, اور تقریباً 500-600 ارب تو واپس تجوری میں اندر آ رہا ہے. تو ہم یہ والی تو اس کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں, تنقید بنتی بھی ہے, ہم حساب بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن جو تجوری کے اندر جمع ہو رہا ہے اس کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے. وہ میرا خیال ہے جو فیکٹس ہے نا اس کو نہ کو پاکستان میں بیان کرنا چاہتا ہے, نہ ہی کوئی سننا چاہتا ہے. یہ ایک ٹریجڈی ہے. وہ کہتے ہیں فگرز ڈونٹ لائی, نمبرز تو جھوٹ نہیں. اچھا, میں نے بریک لینی ہے, لیکن دونوں کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلے سلیری صاحب کے پاس اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اب وے آؤٹ کیا ہے, یہاں سے بچنا کیسے ہے, نکلنا کیسے. چھوٹی سی بریک ہو, بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سلیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی وے آؤٹ ہے, کوئی بچنے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک وے آؤٹ تو وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان بی ہے, یا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر نہیں ہوتی ڈیل تو قوم سے خطاب کریں, تو میں قوم سے خطاب کروں گا. تو ایک تو یہ وے آؤٹ, یعنی پلان بی ہے کہ قوم سے خطاب کریں گے. قوم سے خطاب کریں گے. دوسرا جو وے آؤٹ ہے وہ یہی ہے کہ نمبرز کو سامنے رکھیں. تو آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جا سکتے. اس وقت جو مجھے آج کی اپروچ جو ہے وہ یوں لگ رہی ہے کہ غالباً چونکہ وہ جو اعتراضات آئے, جو کوئریز آئیں بجٹ کی, تو اب حکومت کے پاس ایک جو آلٹرنیٹیو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ فی الحال آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا جائے. جو اگلے فائنانشیل ایئر کے 42 دن ہیں ان میں ایک پاپولسٹ جو نیریٹو ہے وہ لے کے چلا جائے, ریلیف دے دیا جائے, جو بھی بجٹ میں پیٹرول کم کر دیا جائے, جو بھی بجٹ میں ہے تو وہ کیا جائے. اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر آئے گی, اور پھر نئی حکومت میں پی ایم ایل این کو اگر موقع ملتا ہے تو پی ایم ایل این نئے سرے سے وہ مذاکرات شروع کر دے گی. اگر پی 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 یا کوئی اور آتی ہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو یہاں پہ ایک گیمبل کی سچویشن جو ہے وہ مجھے لگ رہی ہے. اب اگر آپ اس کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا اوور لیپ کر کے دیکھیں تو 9 مئی سے پہلے تک حکومت جو تھی ایسا لگ رہا تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید الیکشن میں ٹف ٹائم دے گی, تو لگ یہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے بھاڑ میں جائے, وہ ڈونٹ کیئر, اور ہم ایک پاپولس بجٹ دیں گے اور گیمبل کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. 9 مئی کے بعد یہ احساس ہوا کہ شاید پی ٹی آئی اس طرح سے ایک الیکشن میں مخالفت نہیں کر پائے گی, ختم ہوگی. تو اب پی ڈی ایم جو ہے یہیں پہ حکومت بنے گی, تو آئی ایم ایف کے ساتھ شروع ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب نے آج کہا بھی کہ بجٹ نمبر جو ہیں وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ شیئر کیے, ورنہ میں تو شیئر بھی نہ کرتا. تو وہ اب جو تیسری اس میں سچویشن نکلی, یہ آزاد کشمیر کے بائی الیکشن اور پنجاب میں آئی پی پی بننا
اور وہاں پہ جو انسیکیورٹی پیدا ہونا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تو مجھے اب یہ سارا لگ رہا ہے کہ اب پی ایم ایل این نے بالآخر سوچا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جائے بھاڑ میں، اب ہم پی ایم ایل این کی پہلے سیاست بچانے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں گے ہمیں باری مل گئی تو درست کر لیں گے، ورنہ پی پی جانے اور اس کا کام جانے. تو یہ مجھے اس وقت آپ کا خیال یہ ہے کہ شریف برادران بیسیکلی میدان چھوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جس سے آنا ہے وہ اب گیمبل پوزیشن میں آ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی الیکشن کے لیے وہی کریں جو کہ الیکشن ایئر میں ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ نہیں معیشت کو پہلے بچا لیا جائے پھر سیاست کریں گے، لیکن اب یہ ہے کہ یار پہلے الیکشن بچایا جائے اس کے بعد دیکھیں گے پھر جو بھی جیتے وہ وے آؤٹ. صاحب سیاست کوئی بھی جیتے، کوئی بھی جماعت سیاست جیتے، معیشت جو ہے وہ بیمار ہے، اور بیمار اتنی سنگین قسم کی بیماری ہے، سرجری کے بغیر معاملہ یہ ایسپرو سے کام نہیں چلے گا. ایسپرو ٹائلینول دینے سے کام نہیں چلے گا. سرجری 34 وزارتیں ہیں آپ کے پاس وفاق میں، 18ویں امینڈمنٹ آپ پاس کر چکے ہوئے ہیں، 34 میں سے 5 سے زیادہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہو، لیکن آپ فائننس رکھ لیں، کمیونیکیشن رکھ لیں، ڈیفنس رکھ لیں، ریونیو رکھ لیں، باقی آپ کو صوبوں میں بھیجیں. 90,000 وفاقی حکومت کی گاڑیاں ہیں، 220 ارب روپے کا 4 سال میں پیٹرول پی گئی. میں دیکھ رہا تھا جو ایک گورنمنٹ کار سروس ہے برطانیہ کی، برطانیہ کو ہم اپنا ماڈل سمجھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، میں نے چیک کیا کہ وہ جو وزراء کی کاروں کا پول ہے وہاں پہ 86 گاڑیاں ہیں ان کے پاس. 86 گاڑیاں لندن میں، ہمارے پاس کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے 90,000. آپ 86 گاڑیوں سے کام چلا رہے ہیں، سارے وزراء حکومتی افسران کے لیے. وہ گورنمنٹ کار سروس کہلاتی ہے، اس کا پول میں دیکھ کے حیران رہ گئے. یہاں پہ 90,000 ہے. 2,500 ارب کا ہم نے نقصان کر دیا بجلی کے شعبے میں. بھیا نقصان بند کرو نا، سرجری کرو. 1500 ارب کا گیس میں آپ نے گردشی کرتا کھڑا کر دیا. گندم خریدتے ہیں، وہ پیسکو کے نام سے کمپنی بنا رکھی، 1,000 ارب کی لائبلٹی اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ میں لکھی ہوئی. دیکھیں کوئی بھی حکومت آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، سیاست کوئی بھی پارٹی جیتے نہ جیتے، یہ سرجری کے بغیر یہ معیشت درست. آپ کا خیال ہے کہ حکومتی نااہلی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یا ریاستی نااہلی؟ سیاست ہے، سیاست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ معیشت کی بنیاد کے اوپر تو نہیں ہے کہ آپ کا وزیر خزانہ کھڑا ہوتا ہے ہر جون، ہم دیکھتے ہیں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے جی کہ ہماری آمدن جو ہے وہ اس سال 9,000 ارب کی ہوگی، اور 2 منٹ کے بعد بتاتا ہے جی ہمارے اخراجات 14,000 ارب کے ہوں گے. تو صاحب پچھلے سال کے بجٹ میں کھول کے دیکھیں، حکومتی اخراجات 9,000 ارب کے تھے، اس دفعہ 14,000 ارب. 14,000 ارب وفاقی گورنمنٹ، وفاقی حکومت کے 50% ایک سال کے اندر آپ کا اضافہ ہے. آپ بات کرتے رہتے ہیں ٹیکسز کی، لیکن 14,000 ارب روپے جاتے کہاں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. کیا دفاعی بجٹ بھی اسی کے اندر ہے؟ ڈیولپمنٹ کا بجٹ؟ میں نے کہا نا دفاعی بجٹ اس کا 12% ہے، 12.5%. ٹوٹل 14,000 ارب ہے، اس میں سے 1,800 ارب ڈیفنس کو دیا تو 12.5% نکلتا ہے. تاریخی طور پہ یہ 17، 18، 19 پچھلے آپ 10 سال کے بجٹ نکال کے دیکھ لیں تو بجٹ کا 17، 18، 19% جاتا ہے. اس دفعہ یہ تو تاریخی لو، میں نے 25 ایئرز میں اتنا لو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو آپ کا پھر سوال وہی ہے کہ 14,000 ارب جاتا کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا 34 وزارتیں آپ نے کیوں رکھی ہوئی جب آپ نے 18ویں امینڈمنٹ آپ نے پاس کر دی. ایک وزیر پیسے کھا جاتا ہے کیسے؟ وزارت تو ہے ہی چھوٹی سی نا سر، وفاق کے پاس کیا وزارت ہوگی مجھے بتائیے. 34 وزارتیں، 48 ڈویژنز، 450 ڈپارٹمنٹ، 90,000 کاریں. اب یہ دیکھیں نا، یہ صوبوں کی طرف چلا گیا ہوا. آپ نے جو 950 ارب اس دفعہ آیا ہے آپ کا اسلام آباد. 90,000 گاڑیاں ویسے مجھے کچھ زیادہ لگ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. اتنی اسلام آباد کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ 90,000 گاڑیاں. وفاقی حکومت کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ بس جہاں وفاقی حکومت صرف اسلام آباد میں نہیں ہے. 5.5 لاکھ کے قریب ان کے ملازمین ہیں، 210 کے قریب ادارے ہیں وہ جو مل کے 2,000 ارب کا نقصان کر رہے ہیں. یہ پی آئی اے، پاکستان ریلویز، پاکستان اسٹیل کتنے مہینوں سے بند پڑی ہوئی ہے، اس میں ملازمین تو ابھی بھی ہیں. سلیح صاحب ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے پاکستان میں، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی نالائکی ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کی نالائکی. یہ کہتے ہیں پچھلے زیادہ نالائک تھے، وہ پچھلے کہتے ہیں جی ہم ٹھیک تھے، یہ نالائک. سر صاحب نالائکی کا بھی تو ایک کمپٹیشن اور چیمپئن شپ ہو سکتی ہے نا. تو نالائکوں کا اگر آپس میں مقابلہ کرائیں گے تو پتہ نہیں پھر کون زیادہ. ویسے آپ اپنے ویژن کے مطابق لیکن دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو فنڈامنٹل چیلنجز اور ایشوز ہیں ان پہ کوئی بھی کام نہیں کر پاتا ڈیو ٹو پالیٹکس. ہمارے ہاں 2 ہی بیانیے ہیں، ایک اپوزیشن جماعتوں کا اور ایک حکومتی جماعتوں کا. تو جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر چینج ہو جاتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں جاتا ہے تو دوسرا سافٹ ویئر آ جاتا ہے. بیان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، آپ یہاں پہ ہیں اور بیان ہے آپ وہاں پہ. یہ شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے دیکھ لیں، جب اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی
تو بڑا اچھا ویسے فیصلہ تھا. تو اس وقت جسٹس افتخار ہمیں لڑ گئے اور اس کے بعد سے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے حکومت میں آ کے اس کو نہیں کر پائی. اسی طریقے سے ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہے وہ کہاں کون سی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں زیادہ ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. جب بھی بات آتی ہے مرچنٹس پہ یا ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانے کی تو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہرٹ ہوتا ہے. جب بات آتی ہے پی آئی اے یا اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی یہ فوری طور پہ میدان میں آ جاتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ 1% جن کے پاس 20% رئی رقبہ ہے, چلے انہی سے ٹیکس لے لیں 1%, باقی 99% کو چھوڑ دیں, تو جتنے بھی لوگ اسمبلی میں اور سینٹ میں بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی, یہ ساری جماعتیں ایسے. تو اس کا مطلب بہت سے پاور گروپس ہیں جنہوں نے بیسیکلی یرغمال بنایا وہ اسٹیٹ کو, جب تک آپ ان کو نہیں توڑے یہ معاملات ہیں. میں بریک لینی سر, لیکن ایک سوال آپ کے پاس دونوں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو ایشو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہے کتنا سیریس ہے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سلیح صاحب یہ فرمائیے گا کیا واقعی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل نہیں ہو رہی ہے ایک سیریس ایشو ہے اس وقت, یا مان جائے گا؟ یہ بہت سیریس ایشو ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کا صرف آپ نمبرز پہ نہ جائیں کہ $1.2 بلین ملنے ہیں یا اگلا پروگرام کیا ہوگا. آئی ایم ایف کا جو لیٹر آف کمفرٹ ہے, یعنی آپ اس کی چھتری کے نیچے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا رکا ہوا ہے. $10 بلین کی پلیجز جو جنیوا میں ہوئی تھی ان میں سے تقریباً آپ کو 600 ملین ابھی تک ملا ہے. 8.5 ارب ڈالر جو تھے جو ورلڈ بینک, اے ڈی بی اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے آنے تھے وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بحال نہیں ہوا. اسی طریقے سے آپ کا جو ورلڈ بینک کا ایک اور پروگرام تھا کوئی 450 ارب کا, وہ اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے وہ نہیں ہو سکی. دوست ممالک سے جو رول اوور ملنے تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا. چائنا یہاں آ کے کھڑا ہو کے کہہ کے گیا کہ جی چائنیز وزیر خارجہ جب ایس سی او سے واپس آئے تو انہوں نے ہاؤس ان آرڈر جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا جی اپنے معاملات ٹھیک کریں. تو یہ جب آپ کی اور آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ اس لیے پھنسی ہوئی ہے, تو ساری کریڈٹ ایجنسیز آپ کی ریٹنگ نیگیٹو کر رہی ہیں, نہ امپورٹس ہو رہی ہیں نہ ایکسپورٹس ہو رہے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے, تو ہمیں جب اس کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ہم ایک حصہ ہے اور اس سسٹم میں ہم موجود ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اسی طرح سے چلنا ہوگا. فرق صاحب سے یہ فرمائیے گا, یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کیوں ناراض ہے ہمارے ساتھ, کیوں ہم بلف کرتے رہے ہیں ان کو, یا وہ ہم سے کیا چاہتے کیا ہیں؟ چودھری صاحب میں سوچتا رہتا ہوں ان کی جو شرائط جن کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنلٹیز, کوئی بھی ایک نکال کے دیکھ لیں. آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو, کیا ہمیں خسارہ کرنا چاہیے؟ ہمارے وزیر خزانہ اب ہر جون میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے بجٹ میں 6,000 ارب کا خسارہ کرنا, 7,000 ارب کا. کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ آئی ایم ایف ہمیں کہے یا نہ کہے. بجلی کے شعبے میں ہم نے 2,500 ارب کی گردشی کرتے کھڑے کر دی ہیں, کیا ہمیں یہ کرنے چاہیے چاہے ہم آئی ایم ایف کہے؟ آپ کا خیال ہے بجلی ایک بار مہنگی کر کے اس کو سارا زیرو کریں, کیا کریں؟ نہیں, چوری ختم کریں نا, چوری ختم کریں اور اس کے ریٹ نیچے لائیں, ٹیرف آپ انڈیا کے مقابلے میں لائیں, ورنہ آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہ حکومت ہو یا اس سے پہلے والی حکومت ہو, آپ یاد کریں فروری کی 5 تاریخ سن 2022 $1 ارب کی قسط ہم نے وصول کی آئی ایم ایف سے. 28 تاریخ کو سابق وزیر اعظم صاحب آئے ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے 10 روپے لیٹر کی پیٹرول کم کر, انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا. وعدہ کر چکی تھی ان کی حکومت آئی ایم ایف سے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا اور معاشی نقصان اٹھانا پڑا. $4 ارب کا مجھے یاد ہے مارچ کے مہینے میں ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو گرے تھے, 1 مہینے کے اندر اس فیصلے کے نتیجے میں. اکتوبر کا میں نے آپ کو بتا دیا, اکتوبر 2022 میں وزیر خزانہ نے فیصلہ کیا کہ ہم روپے کو, آپ وعدہ کر چکے ہیں آئی ایم ایف سے, آپ ہم پیسے وصول کر لیتے ہیں, اپنی قسط لے لی 5 فروری کو, اور اس کے بعد جو وعدہ کیا. اب آپ سوچئے کہ جو پاکستان سے باہر رہ رہا ہوگا وہ کیا سوچ رہا ہوگا. وہ کسی ایک وزیر خزانہ سے تو ڈیل نہیں کر رہا, وہ تو وزارت خزانہ حکومت پاکستان سے ڈیل کر رہا. اس نے وعدہ کیا اور وہ وعدہ کر کے $1 ارب آپ کا لے لیتی اور اس کے بعد جو وعدے کیے ہیں اس کی خلاف ورزی شروع کر دیتی. اب مارچ میں, ابھی 2023 میں آپ کو یاد ہے حکومت نے پرپوزل دی تھی کہ 800 cc سے کم کی گاڑیوں کے اوپر وہ سبسڈی ہوگی اور یہ ہوگا. تو آپ یا تو وعدے نہ کریں. دیکھیں ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا نا. اچھا, ویسے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اس وقت؟ ڈیفالٹ کا ایک تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں, میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. ایک ہم کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم کہ مارکیٹ اس وقت کیا کہہ رہی, جو سرمایہ جو انویسٹرز کی مارکیٹ. دیکھیے بجٹ کی اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد جو یورو بانڈ ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے جو اپریل 2024 میں میچور ہونا ہے, اس میں 10% کمی آئی ہے. وہ اس وقت 50% ریٹرن دے رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ
मार्केट जो है, जो कलेक्टिव विजडम मैंने आपसे कहा, वो ये कह रही है कि चांसेस ऑफ अ डिफॉल्ट बहुत बढ़ गए, ज्यादा बढ़ गया, बहुत बढ़ गए। सुरैश साहब आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, शेल जैसी कंपनी जो 75 साल से पाकिस्तान में बैठी हुई थी, ठीक। अब उन्होंने अनाउंस किया कि वो एग्जिट कर रहे हैं। आपकी एयरलाइन जो थी वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन शुरू हुई थी, हम सब बड़ा उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी सर्विस बंद कर दी। ऑपरेशंस बंद कर दी, ठीक। बाकी जो एयरलाइंस हैं, चूंकि आप उनको डिविडेंड नहीं दे पा रहे, वो अलहदा से शिकायत कर रही हैं। आपकी मल्टीनेशनल जो हैं वो अलहदा से शिकायत कर रही हैं। डिफॉल्ट, सॉवरन डिफॉल्ट बॉन्ड्स का हो या ना हो, मैं और आप, हम सब, हमारे जो अर्निंग है, हमारी जो सेविंग है, जितना रुपए की कीमत नीचे जाती है, हम दिवालगी की तरफ जा रहे हैं, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। यानी लोग जो हैं उनकी आप परचेजिंग पावर देखें कि एक बांग्लादेश वाला जो है वो 102% का डॉलर लेता है, इंडिया वाला जो है 82 रुपए का डॉलर लेता है। उसकी जो कुव्वत खरीद है बांग्लादेश वाले की मुझसे 3 गुना ज्यादा है, इंडिया वाले की मुझसे 4 गुना ज्यादा है। अब मैं तो अपने आप को डिफॉल्ट में जाता हुआ देख रहा हूँ। मुल्क जो है, मुल्क को इंशाल्लाह वजीर खजाना साहब बचा लेंगे। कोई वैसे ये जो ख्याल था उनका इसहाक डार साहब का कि वो आएंगे कुछ जादू कर देंगे, तो वो जादू होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आप उनको फेल्ड वजीर खजाना समझते हैं? कैलकुलेशन गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जाहिर है। जब आप तो उनको फिर आने की क्या जरूरत थी? वो तो जाहिर है कि उनको कहा गया, वो आगे, उनका ख्याल था कि शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, एक पास के बाद पाकिस्तान वापस आए। लेकिन जब एक 13 जमातों का कैलकुलेशन लेके चलते हैं, और आपके पास उस वक्त के जब वो आए थे तो जिस तरह की स्ट्रांग अपोजिशन थी, कम से कम पीटीआई को उस तरह की अपोजिशन नहीं मिली थी जैसी पीडीएम को 9 मई से पहले तक की मिल रही थी। तो उसमें टू बी फेयर ऑन डार साहब के एक्सपेक्ट करना है कि वो कोई मिरेकल कर ले। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ, डॉक्टर साहब देखिए, क्या 13 जमात की इत्तेहादी जो हुकूमत है, क्या वो पीएमएलएन को मना करती है कि आप बिजली की चोरी रोक लें? क्या वो उनको मना करती है कि गैस की चोरी रोक लें? क्या एस्टेब्लिशमेंट इनको मना करती है कि जी आप बिजली की चोरी ना होने दें? मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मेजॉरिटी हुकूमत चाहिए, कि आपको जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना आए तो आप मुल्क के अंदर इस्लाहात नहीं ला सकते। ये तो मामले बिल्कुल सीधे हैं। 90,000 गाड़ी आपने रखी हुई है, क्या आपको लोग मना करते हैं कि आप उनको जो पीएमएलएन है, जो लीड में है, वो ये फैसला कर दे? बिल्कुल सही बात। सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए ना, नजम सेठी और ज़का अशरफ पे तो आपका इत्तेफाक हो नहीं पा रहा कि क्रिकेट किसने चलानी है। ये जो सारी चीजें आप कह रहे हैं, उसके लिए सेक्रेटरीज बदलने होते हैं, उसके लिए आपके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ती है, जो 13 जमातों में नहीं हो सकती। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा तो एक बड़ी ही पुराना सा एक मुहावरा है कि अगर मरीज अपने आप को खुद ठीक ना करना चाहे तो दुनिया के सारे डॉक्टर मिल के भी उसको सेहत याब नहीं कर सकते। ये हमारे मसले हैं, इन्हें हमने ही ठीक करना है। अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो IMF से अगर इससे बड़ा पैकेज भी मिल जाए तो पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।